सामीन कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। अगन सांप। अंबर और नाग दरिया पार करके दूसरे किनारे पर पहुँच गए। दरिया गोगीरा के दूसरे किनारे पर ऊंची खुश्क झाड़ियाँ उगी हुई थीं। इन झाड़ियों में उन्होंने फूली हुई मुश्कें फेंक दीं। अंबर ने नाग से कहा, मैंने तुम्हें इतने 1000 सालों से पहले कभी इतनी लंबी दाढ़ी के साथ नहीं देखा और खूब था। नाग बोला, मैंने भी तुम्हें पहली बार इस लंबी दाढ़ी में देख रहा हूँ। तुम मेरे बाप लग रहे हो। अंबर ने कहा, नाग, आज अपनी खुफिया ताकतों को अलग रख कर अपनी अकल और जासूसी के शौक़ को भी आजमा कर देखते हैं। कहीं लोग ये ना कहें कि हम बेबस खुफिया ताकतों से ही काम लेना जानते हैं और अकल और जासूसी से काम नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपनी ज़बरदस्त ताकत को इस्तेमाल में ना लाएं जब तक कि हमारी जान पर ही न बन जाए। ऐसा ही होगा। चलो अब अपनी अदाकारी शुरू करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो सामने दरख्तों की तरफ से एक मरहटा फौजी घोड़ा दौड़ाता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। वो ज़रूर दरिया पर पहरा दे रहा है। नाग ने देखा कि कुछ फासले पर मरहटा फौज का ज़बरदस्त लश्कर पड़ाव डाले पड़ा था। जहाँ तक नज़र जाती थी, फौज के खेमे ही खेमे लगे थे। एक सिपाही घोड़ा दौड़ाए उनके तरफ चला आ रहा था। अंबर ने नाग को इशारा किया और कहा, चल बच्चा, शुरू कर दे अदाकारी, बन जा को हमालिया का साधु। उसके साथ ही दोनों ने चिमटे बजाते हुए झूम झूम कर लहरा लहरा कर नाचना और गाना शुरू कर दिया। ना घबरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़ियाँ रहन बसेरा, है रे चिड़ियाँ रहन बसेरा। मरहटे सिपाही ने करीब आकर गिरज कर कहा, ठहरो, कौन हो तुम? अंबर ने चिमटा बजाकर कहा, हम साधु लोग हैं बच्चा, जंगल जंगल नगर नगर घूम कर भगवान के संसार का तमाशा देखते हैं। और अंबर ने ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर दिया, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़ियाँ रहन बसेरा, है रे बाबा। बकवास बंद करो मरहटा सिपाही, गिर जा, और तुम साधु नहीं हो, अफगान फौज के जासूस हो, चलो हमारे साथ। नाग ने कानों पर हाथ रख कर कहा, बाबा, हम तो दुनिया के धंधे छोड़ चुके हैं, हमें किसी के लिए जासूसी करने की क्या ज़रूरत? हमें दुनिया का कोई लालच नहीं। मरहटा सिपाही ने तलवार खींच ली। खामोश, चलो सरदार के पास। इतने में वहाँ 6-7 और सिपाही भी आ गए। अंबर ने कहा, चलो ले चलो हमें अपने सरदार के पास। क्या क्या बिगाड़ लेगा वो हमारे पास है ही क्या, चलो। नाग भी बोला, हम जोगी लोग हैं, दुनिया के कामकार छोड़ चुके हैं, चलो ले चलो सरदार के पास। मरहटा सिपाही इन दोनों को आगे लगाकर मरहटा फौज के खेमों में ले आया। अंबर और नाग चोरी आँख से लश्कर का जायज़ा ले रहे थे। फौज बहुत ज़्यादा थी और खेमों के ऊपर हिंदू फौज का निशान जर्द झंडे लहरा रहे थे। सिपाही अपने अपने काम में लगे थे। मरहटा सिपाही ने अंबर और नाग को एक दूसरे के खेमे में ले जाकर पेश कर दिया। सरदार के माथे पर तिलक लग रहा था। वो फौजी लिबास में था और तलवार कमर के साथ लटक रही थी, जिसका दस्ता हीरे मोतियों से जुड़ा हुआ था। सरदार, ये जासूस हैं, मगर अपने आप को साधु कहते हैं। इनको मैंने दरिया के किनारे पकड़ा है। ये सुल्तान की फ़ौज की तरफ से दरिया पार करके हमारे लश्कर में आए हैं। मरहटा सरदार ने नफरत भरी नज़रों से अंबर और नाग की तरफ देखा और चिल्ला कर कहा, सच सच बताओ, कौन हो तुम? अंबर ने झूम झूम कर चिमटा बजाते हुए गा कर कहा, हम तो हरि नाम के जोगी बाबा, हरि नाम के जोगी। मरहटा सरदार ने आगे बढ़कर अंबर को गर्दन से पकड़ लिया। अंबर ने जल्दी से अपना आप छुड़ा लिया और कहा, खबरदार जो हमें हाथ लगाया, नहीं तो हम तुम्हें अभी भस्म कर देंगे। हम हिमालय के जोगी हैं, बड़ी भारी तपस्या की है हमने भगवान
کرشن کے سادھو ہیں، ہم بھگوان کرشن کے سادھو ہیں۔ مرہٹا سردار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ جھوٹے مکار جاسوس، ابھی تیری ساری تپسیا نکال باہر کرتا ہوں۔ اس نے امبر کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کر کہا، بول، افغانی فوج کے کس سردار نے تجھے یہاں بھیجا ہے، اور افغان فوج نے کہاں کہاں توپیں لگا رکھی ہیں؟ امبر نے چمٹا بجا کر کہا، اے مرہٹا سردار، اگر اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو اب بھی باز آ جا اور تلوار واپس نیام میں ڈال کر ہمیں آزاد چھوڑ دے، نہیں تو پچھتائے گا۔ بکواس بند کر، جھوٹے پکھنڈی، مرہٹا سردار چلایا۔ امبر نے گرج کر کہا، تو پھر یہ دیکھ ہماری کرامت، اور اس کے ساتھ ہی امبر نے آگے کو زور لگایا۔ تلوار کی نوک اس کے پیٹ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ آگے زور لگانے سے اس کے پیٹ میں گھسنے کی بجائے ٹوٹ کر گر پڑی۔ مرہٹا سردار نے خنجر نکال لیا، میں تمہاری اس تماشا بازیوں میں نہیں آؤں گا۔ پھر وہ ناگ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ نکلی داڑھی اتار دو، ابھی ثابت ہو جائے گا کہ اصلی ہے کہ نکلی۔ یہ امتحان بڑا کڑا تھا، داڑھی تو نکلی تھی۔ ناگ نے سوچا کہ اب اپنی طاقت سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر بلند آواز میں کہا، ہے ہمالیہ پہاڑ کے دیوتاؤ، اس مرہٹا سردار نے تمہاری داڑھی کی بے عزتی کی ہے۔ مجھے اجازت دو کہ میں اس سے تمہاری بے عزتی کا بدلہ لوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناگ نے گہرا سانس لیا اور پھونکار مار کر ایک سیاہ کالا اژدہا بن کر فن اٹھائے جھومنے لگا۔ مرہٹا سردار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ امبر نے چیخ کر کہا، اے مرہٹا سردار، اب تو کیا چاہتا ہے؟ کو ہمالیہ کے دیوتا تو اس سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کے انتقام سے نہیں بچ سکتا، دیوتا تمہیں زمین میں غرق کر دیں گے۔ مرہٹا سردار نے خنجر پھینک کر ہاتھ باندھ لیے اور کہا، اے مقدس دیوتا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ تیرے سادھوؤں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ناگ اسی وقت واپس انسانی شکل میں آ گیا، کیونکہ وہ دونوں انسان رہ کر اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کو استعمال میں لاتے ہوئے جاسوسی کرنا چاہتے تھے۔ ناگ نے مرہٹا سردار کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، جا بچہ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ مرہٹا سردار تو اب امبر اور ناگ کے آگے پیچھے بچھا جاتا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو بلا کر برا بھلا کہا کہ اس قسم کے پہنچے ہوئے بزرگ سادھوؤں کو کیوں پکڑ کر لے آئے ہو؟ مہاراج، اگر آپ چاہیں تو لشکر میں آپ کو ایک الگ خیمہ دے دیا جاتا ہے، وہاں آپ جتنی دیر چاہیں رہیں۔ چاہتے تو امبر اور ناگ یہی تھے، لیکن امبر نے کہا، نہیں، ہم تم دنیا داروں کے بیچ میں نہیں رہنا چاہتے، ہم یہاں سے ہمالیہ کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ مرہٹا سردار نے امبر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، مہاراج، مجھے بھی خدمت کا موقع دیں، کچھ دیر تو ہمارے لشکر میں رہ جائیں، میں آپ کو اپنے سپہ سالار ہولکر راؤ سے ملواتا ہوں، وہ آپ سے مل کر بڑے خوش ہوں گے۔ ناگ نے اپنی زبان سے امبر سے کہا، ہاں کہہ دو بھائی۔ امبر نے کہا، اچھا، اگر تم مجبور کرتے ہو تو پھر ہم 2-4 دن تمہارے لشکر میں رہ لیتے ہیں۔ آپ کا لشکر بہت بڑا ہے، لاکھ لاکھ بار شکریہ مہاراج۔ اسی وقت لشکریوں کے درمیان ایک الگ تھلگ مقام پر امبر اور ناگ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا۔ 4 سپاہی ان کی خدمت کے لیے دے دیے گئے۔ دوپہر کو انہیں خوب دودھ، گھی، مٹھائیاں اور چاول کھلائے گئے۔ شام کو پھل اور ناریل کا پانی پینے کو دیا گیا۔ سپہ سالار ہو کر راؤ تو امبر کا غلام بن گیا تھا۔ رات کو اس نے امبر ناگ کی خدمت میں خود جا کر عرض کی کہ مہاراج، رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیے گا۔ امبر ناگ یہی چاہتے تھے کہ ہولکر راؤ کے خیمے میں آ جائیں۔ طرح طرح کے کھانے بچھے ہوئے تھے، نوکر ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ہاتھ دھلائے گئے، گلاب چھڑکا گیا، کھانا شروع ہوا۔ بڑا مزے دار کھانا تھا۔ کھانے کے بعد 5 سپاری مٹھائیوں سے خاطر تواضع کی گئی۔ کھانے کے بعد امبر نے باتوں ہی باتوں میں مرہٹا سپہ سالار سے پوچھا کہ وہ دریا کنارے کب تک کتنا بڑا لشکر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کیوں نہیں کرتے؟
مرہٹا سردار پہلے تو ذرا ہچکچایا۔ ناگ نے جھٹ کر کہا، بچہ ہمیں ساری بات بتا دو، شاید ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ مرہٹا سردار بولا، مہاراج آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہم ہفتہ کی رات کو دریا پار کر کے سلطان کی فوج پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری فوج مسلمانوں کی فوج سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم فتح پا کر سلطان شہاب الدین غوری کو قتل کر دیں گے، اور پھر دلی پر اسلامی جھنڈا نوچ کر پھینک دیا جائے گا اور ہندوؤں کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا۔ امبر نے دل میں کہا، ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ ناگ نے کہا، بچہ گھبراؤ نہیں، بھگوان تمہاری مدد کرے گا۔ امبر نے کہا، ضرور کریں گے، لیکن آکاش کے دیوتا کہتے ہیں کہ تم توپیوں کے بغیر یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اور تمہارے پاس تو ایک بھی توپ نہیں ہے۔ مرہٹا سردار زور سے ہنسا، مہاراج بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے لشکر کے پاس توپیں نہ ہوں؟ امبر نے گرم لوہے پر ایک اور چوٹ ماری، ہمیں تو سارے لشکر میں ایک بھی توپ دکھائی نہیں دے، خدا جانے کہاں چھپا رکھی ہیں تم نے توپیں۔ مرہٹا سردار نے کہا، مہاراج آپ تو سب کچھ جان کر بھی بھولے بن رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے دریا کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ توپیں کشتیوں میں لگا کر پھیلا رکھی ہیں، تاکہ جب ہم حملہ کرنے کے لیے دریا پار کریں تو توپیں کشتیوں میں آگے آگے گولہ باری کرتی جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ارادے ہیں اس کافر کی اولاد کے۔ کوئی بات نہیں بچہ، ابھی رات ہی کو خبر لیتے ہیں تمہاری توپوں کی، امبر نے دل میں کہا۔ پھر بولا، ہاں بچہ، ہمیں سب معلوم ہے، ہم تو تمہارا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہے تھے، مگر نہ ہمیں تمہاری توپوں سے کیا مطلب۔ اچھا بچہ، اب ہم اپنے خیمے میں چل کر آرام کریں گے، بڑی نیند آ رہی ہے۔ جیسے آپ کی مرضی مہاراج۔ مرہٹا سردار امبر اور ناگ کو باہر تک چھوڑنے آیا، پھر ادب سے جھک کر سلام کر کے انہیں سپاہیوں کے ساتھ رخصت کیا۔ اپنے خیمے میں آتے ہی ناگ نے کہا، توپیں انہوں نے دریا میں کشتیوں میں باندھ کر چھپا رکھی ہیں، ہمیں ابھی جا کر رات کے اندھیرے میں انہیں دیکھنا ہوگا کہ ہم انہیں کس طرح بیکار کر سکیں گے۔ امبر نے کہا، ہم ساری کشتیوں میں سوراخ کر دیں گے تاکہ وہ عین وقت پر توپوں سمیت دریا میں ڈوب جائیں۔ ناگ نے کہا، پھر تو توپوں کی کشتیوں میں سوراخ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، پھر ایک بھی کشتی پہلے ڈوبی تو فوجی باقی توپوں کو بچا لیں گے۔ پھر تمہاری کیا رائے؟ امبر نے کہا۔ ناگ بولا، میں جا کر پہلے توپوں کو دیکھ آؤں، پھر واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پرسوں ہفتہ کی رات ہے، ابھی کل کی رات پڑی ہے، میں جا رہا ہوں۔ ناگ نے سانپ کا مورا منہ میں رکھا اور اڑتا ہوا چلا گیا۔ اب تو ہم ان کشتیوں کو توپوں سمیت کیسے دریا میں غرق کر سکتے ہیں؟ ناگ جب توپوں کا جائزہ لے کر آیا تو امبر نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ اب ہم ان کشتیوں کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ تو ناگ نے کہا، ایک کشتی میں سوراخ کر کے اسے ڈبونا بڑی مشکل بات ہے۔ امبر نے کہا، تو پھر ان کشتیوں کو کیسے غرق کیا جائے؟ ناگ نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب آئی ہے۔ امبر نے کہا، وہ کیا ترکیب ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ ناگ بولا، اگر اس علاقے میں وہ سانپ مل گئے جنہیں اگن ناگ کہتے ہیں، یعنی جن کی پھنکار کے ساتھ منہ سے آگ نکلتی ہے، ایسے تو میں ان کشتیوں کو آگ لگا کر تباہ کر سکتا ہوں۔ بڑا اچھا خیال ہے، لیکن کیا اگن سانپ کی لگائی ہوئی آگ کو سپاہی بجھا نہیں دیں گے؟ میرے سانپوں کا لشکر سب سے پہلے توپوں پر پہرا دینے والے سپاہیوں کو ڈس کر ختم کرے گا، پھر وہ کشتیوں کو آگ لگا کر انہیں دھکیلتے ہوئے کنارے سے دور لے جائیں گے، اور اس طرح ساری کشتیاں جل کر غرق ہو جائیں گی۔ تو پھر اگن سانپ کے بارے میں کب بتاؤ گے؟ امبر نے پوچھا۔ ناگ بولا، کب کیا، ابھی اسی خیمے میں پتہ کر لیتا ہوں۔ ناگ نے آنکھیں بند کر کے
لہریں خارج کی۔ یہ لہریں اتنی زبردست طاقت والی تھیں کہ ارد گرد کی زمین کے اندر رہنے والے جتنے سانپ تھے ایک دم سے بیدار ہو گئے، مگر ناگ نے ان میں سے صرف ایک سفید سانپ کو بلایا تھا جو ان کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ سانپ فوراً رات کے اندھیرے میں خیموں کے درمیان سے گزرتا ہوا ناگ کے خیمے میں آ کر سر جھکا کر ادب سے بیٹھ گیا اور بولا، ناگ دیوتا کا ادھر آنا ہمارے لیے مبارک ہو، کیا حکم ہے میرے آقا؟ ناگ نے اس سے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں اگن سانپ رہتے ہیں؟ سانپوں کے بادشاہ سفید سانپ نے ادب سے عرض کی، اے عظیم ناگ، یہاں سے آگے ایک پہاڑی ہے جو سرخ چٹانوں سے بنی ہوئی ہے، اس پہاڑی میں 50 اگن سانپ رہتے ہیں۔ ناگ نے کہا، فوراً ان کے بادشاہ کو ہمارے سامنے حاضر کرو، جو حکم میرے آقا۔ اتنا کہہ کر سفید سانپ واپس چلا گیا۔ امبر نے ناگ سے کہا، ان 50 اگن سانپوں سے ہم بڑا کام لے سکتے ہیں، ان کافروں کے خیموں کو ان اگن سانپوں سے ہی جلائیں گے۔ آدھی رات کو ایک خاص آواز کے ساتھ ہی تمام سانپوں سے آگ کے شعلے نکال کر اپنے اپنے سامنے والی کشتی میں آگ لگا دیں گے، پھر اس کشتی کو دریا میں دھکیل کر لے جائیں گے۔ دوسرے پہرے دار بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے دونوں سانپوں کو دیکھ کر ان پر تلواروں سے وار کرنا شروع کر دیے۔ سفید سانپ نے سرخ سانپ سے کہا، اگن سانپ اسے بھسم کر دو۔ اگن سانپ نے پھونکار ماری تو اس کے منہ سے آگ کا تیز شعلہ نکل کر سپاہی پر گرا اور اسے بھسم کر دیا۔ ناگ نے کہا، کیا رائے ہے تمہاری اس آگ کے بارے میں؟ امبر نے مسکرا کر کہا، یہ تو جہنم کی آگ لگتی ہے، جن کافروں کو جلا کر راکھ کر دے گی انشاءاللہ۔ ناگ نے کہا، اور وہ دونوں سونے کے لیے اپنے اپنے نرم بستروں پر لیٹ گئے۔ دوسرے دن ایسا اتفاق ہوا کہ مراٹھا فوج کے سپہ سالار گورنر جو گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آ گئے۔ سپہ سالار نے آگے بڑھ کر گورنر دیو کا استقبال کیا اور اپنے خیمے میں جا کر خود اس کے ہاتھ پاؤں دھلائے اور کھانا چن دیا۔ سپہ سالار نے نوکر سے کہا کہ وہ ہمارے جوگی دوستوں کو بھی بلا لے۔ گوریو دیو نے پوچھا، کیوں میاں، یہ جوگی لوگ یہاں فوج کے لشکر میں کیا کرنے آئے ہیں؟ سپہ سالار نے کہا، گورو دیو مہاراج، یہ بڑے پہنچے ہوئے جوگی مہاراج ہیں، ایک تو بہت بڑا جادوگر ہے، انسان کی بجائے ایک دم سانپ بن جاتا ہے۔ گورو دیو نے کہا، اچھا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون ہیں یہ شعبدہ باز پکھنڈی۔ سپہ سالار کی ہمت نہیں تھی کہ اپنے گرو کے آگے بول سکتا۔ اتنے میں امبر اور ناگ بھی لمبی لمبی داڑھیوں چھوڑے چمٹا بجاتے بھجن کرتے ایک سفید بالوں والے بوڑھے گرو دیو اور چاندی کی چوکی پر بیٹھے دیکھا تو آپس میں بولے، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے، دیکھا جائے گا یار، تم چلو تو صحیح۔ امبر اور ناگ کا تعارف سپہ سالار ہولکر راؤ نے اپنے گرو دیو سے کرایا۔ امبر اور ناگ نے بڑے ادب سے گرو دیو کو سلام کیا۔ گرو دیو ان دونوں کی طرف بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کھانا شروع ہو گیا۔ کھانے کے بعد جب امبر اور ناگ چلے گئے تو گرو دیو چاندی کی چوکی سے اٹھا اور سپہ سالار ہولکر راؤ سے بولا، دونوں بہت بڑے شعبدہ باز ہیں، یہ سلطان شہاب الدین غوری کے جاسوس ہیں۔ مراٹھا سپہ سالار پر گویا بجلی گر گئی، وہ اپنے گرو دیو کا منہ تکتا رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور آئندہ آنے والی قسط میں آپ جانیں گے کہ یہ جو گرو دیو ہے یہ امبر اور ناگ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک جادوئی ترشول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ان کو قید کرتا ہے یا ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، یہ آنے والی قسط میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی ویڈیو کو ختم کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔